या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल हुदातिल महदिय्यीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरदीन रूहि लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनहीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। खुदावंद मुताल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सकें। खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं और आज दुआ अपने सर पे कुरान रख के कर रहा हूँ। इलाही बिहक़्क़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा इलाही बिका या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। इलाही बिहक़्क़ हाज़ल क़ुरआन व बिहक़्क़ कुल्ल मुअमिनिन मदहतहु फ़ीह। खुदा तुझे वास्ता इस क़ुरआन का और हर उस मोमिन का, हर उस शख्सियत का जिसका तूने इसमें ज़िक्र किया है। आयतुल्लाह बहजत ने, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कहा अगर आपने ये देखना हो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त आपकी क्या हालत होगी तो ये देख लें कि कुरान की तिलावत के वक्त क्या हालत होती है। जो कुरान से हमारा ताल्लुक़ है वो ही हमारे आका और मौला से हमारा ताल्लुक़ होगा। जो कुरान से हमारा रिश्ता है वही। क्यों सर के ऊपर रख रहा हूँ, क्यों सीने से लगा रहा हूँ, क्यों सर के ऊपर रख रहा हूँ, ये एक नुमाद है, एक अलामत है इस चीज़ की कि हमारा सर जाता है तो जाए, हमारा सर जाता है तो जाए, लेकिन हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसके एहतराम की। किसी को इसकी बेहतरामी नहीं करने देंगे। अगर कोई बेहतरामी करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, सरापे एहतजाज होंगे। 2 मरतबा कुरान को जलाया गया है स्टेट की उसके परमिशन के अंदर। हमें कुछ नहीं होना चाहिए। आज अगर हम लोग खामोश रहें, मुमकिन है कल को वो किसी हमारी मुक़द्दस शख्सियत की को पुतला बनाएं और जलाएं, फिर हम बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं। कुरान की तौहीन, कुरान की बेहतरामी यानी खुदावंद मुताल की बेहतरामी, इसलिए कि ये कलामुल्लाह है, ये खुदा का कलाम है, इसकी बेहतरामी हम कबूल नहीं करेंगे। और मैं कुर्बान जाऊँ, क्या खूबसूरत बात की है हमारे रहबर ने, हमारे लीडर ने, हमारे कायद ने, रहबर मुअज़्ज़म ने, क्या कि अगर स्वीडन इस काम से बाज नहीं आता तो गोया वो ऐलान जंग कर रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़। और अगर वो ऐलान जंग करेगा इस्लाम के ख़िलाफ़ तो उसके ख़िलाफ़ जंग ही लड़ी जाएगी, कोई फूल नहीं पेश किए जाएंगे उसको, फिर उसके ख़िलाफ़ जंग ही लड़ी जाएगी। उसे पलट जाना चाहिए इस काम से। अब दुआओं के अलावा खुदा तुझे इस कुरान का वास्ता हमें अहले कुरान बना, खुदा इस कुरान की मारिफत अता फरमा, खुदा इस कुरान पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। देखें, जब आपको समझ में आ रहा है ना कि इस कुरान के ख़िलाफ़ दुश्मन काम कर रहा है तो इसका मतलब है उसे समझ में है कि कौन सी चीज़ है जो मुसलमानों को
راہ راست پہ رکھ سکتی ہے، متحد رکھ سکتی ہے۔ یہ نقطہ اتحاد مسلمین ہے، اسلاموں کو جمع کرنے والی ایک کتاب ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے والی ایک کتاب ہے، متحد رکھنے والی ایک کتاب ہے۔ لہٰذا خدایا تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہم سب کو اسی قرآن کے صدقے میں اتحاد عنایت فرما، ہمیں قرآن کی معرفت عنایت فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ناطق قرآن کی معرفت اور صامت قرآن ہر دو کی معرفت عطا فرما۔ خدا ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ ذرا سوچ کے بتائیں ابھی رسول خدا کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سروں پہ قرآن رکھا ہے، رسول کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ ہم سے راضی ہو رہے ہوں گے۔ خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم حقیقی عزادار سید الشہداء بنے ہیں، حقیقی عزادار سید الشہداء، درست حقیقی عزاداری کریں۔ یہ عزاداری نہیں ہے کیا؟ یہ عزاداری ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں یہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حق تو یہ تھا کہ اسٹیٹ کوئی کام کرتا، پورے پاکستان میں سنی شیعہ سب مل کے باہر نکلتے اور سب سراپا احتجاج ہوتے اور کہتے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جن لوگوں کو توفیق ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں قربان ہو جاؤں ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر جنہوں نے اپنے سروں پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ خدایا مومنین کے دلوں کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، وہ حاجات جو ہمیں طلب کرنی چاہیے خدا ہمارے لیے امضا فرما۔ خدا اسی قرآن کے صدقے میں مولا ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے رشتہ داروں کے بہن بھائیوں کے سب کے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں حج و عمرہ زیارات کا شرف عنایت فرما، ہماری عبادتوں کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اب میں اسی پہ اختتام کروں گا جس پہ حرم امام حسین علیہ السلام نے لوگوں نے کیا تھا۔ کیا؟ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگ جواب دیں گے، لبیک کتاب اللہ، سب مل کے ایک آواز سے لبیک کتاب اللہ، لبیک کتاب اللہ، لبیک کتاب اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کی مہربانی ہے، یہ آپ کے بچوں کی تربیت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت۔ حساس ہونا چاہیے ہمیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں جن کے سر کٹ جاتے ہیں لیکن قرآن سے تعلق نہیں کٹتا، ان کا قرآن سے تعلق نہیں کٹتا ہے، نوک نیزہ پر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ واقعاً ذرا سوچ کے بتائیں، آج جناب زینب کا دل ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کا دل ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ کہ خوش ہوا ہوگا۔ خدا ہم سب کو اہل قرآن بنائے، ہو سکے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات قرآن حفظ کروائیں، پریشر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ بعض اوقات بعض غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں، ہم لوگ بھی انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی بچے کو پریشرائز کر کے قرآن نہیں حفظ کروایا جاتا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے سے زیادہ اہم اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے سے زیادہ اہم اس کی معرفت حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کی محبت دل میں رکھنا زیادہ اہم ہے۔ اگر قرآن حفظ بھی ہو گیا تو کیا کہنے، بہت اچھی بات ہے،
اگر وہ گھر میں لگا ہوا ہو تو بعض اوقات بچے حفظ کر لیتے ہیں. طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں مثلاً کس طرح سے حفظ کروائی جائیں. بچوں کے لیے پیار سے اور محبت سے ہونے چاہیے سب کچھ. ایک قاری قرآن اور ایک معلم قرآن بچوں کو قرآن سکھاتے تھے. انہوں نے اس سے شبیہ ایک قصہ بیان کیا. بعد میں نے دیکھا تو وہ قصہ تھوڑا سا مختلف بیان تھا. بچوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کبھی سختی سے نہیں کی جاتی عزیزان, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کی جاتی ہے, محبت سے اور پیار سے کی جاتی ہے. شہید مطہری کہتے ہیں آپ کسی بچے کو, آپ کسی پھول کو مجبور کر سکتے ہیں پھول بنو, کر سکتے ہیں؟ ایک پھول کو کہہ سکتے ہیں پھول بنو, پھول بنو تم. زبردستی کسی پھول کو, کسی بیج کو, بیج جب بوتے ہیں اسے پھول بنا سکتے ہیں؟ نہیں. بیج کو فرٹائل سوائل چاہیے, زرخیز زمین, مٹی چاہیے, پانی چاہیے, سن لائٹ چاہیے. یہ دیں وہ خود پھول بنے گا. بچے اسی طرح سے ہیں, انہیں اچھا ماحول دیں وہ خود پھول جیسے بن جائیں گے. انہیں زور زبردستی سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. عزاداری آپ ان سے زور زبردستی سے کرواتے ہیں؟ نہیں. ایک ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جہاں وہ امام حسین کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, سینے پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں, خود بخود وہ شروع ہو جاتے ہیں, خود بخود وہ یہ کام کرتے ہیں. ایک اچھا ماحول دیں وہ وہی کام کریں گے, ایک اچھا ماحول دیں وہ وہی کام کریں گے. یہیں سے آپ کی توجہ ایک مطلب کی طرف دلاتا ہوں, ذہن میں آ گئے. کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں کی بات ہو رہی ہے نا, کیا کہا جاتا ہے بعض اوقات بچوں کی بات کو کم وزن کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ایک وہ بات کر رہا ہو احترام سے پیش آنا چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے, چاہے ٹھیک کر رہا ہو بات, چاہے غلط کر رہا ہو. لیکن بعض اوقات تاریخ میں بھی ایسے گزرا ہے کہ اگر کسی کی بات میں وزن کم کرنا ہو کہتے یہ تو بچہ ہے, یہ تو بچہ ہے. مثلا جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, بڑوں میں فلاں صاحب سب سے پہلے ایمان لائے. علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, مطلب کو کم کرنے کے لیے کہ نہیں جی کسی طرح سے ثابت ہو کہ وہ سب سے پہلے ایمان نہیں لائے. ہو علی بچے تھے, علی ہم لوگوں کی طرح سے بچے نہیں ہیں. اہل بیت کے افراد, ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہماری طرح سے بچے نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ یعنی اس کی عقل کم ہے, ایک بچہ یعنی اس کی معرفت کم ہے, ایک بچہ یعنی اس کی فکر چھوٹی ہے, کم ہے. اہل بیت کے گھروں میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اہل بیت کے گھر میں ممکن ہے ظاہر میں بچہ نظر آتا ہو, حقیقت میں کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہو. امیر المومنین علیہ السلام کی اس وہ جو اعلان تھا رسول پاک کی وزارت کا, رسول پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو میری باتوں پر ایمان لائے اور ایمان ظاہر کرے تو میں اسے اپنے وصی و وزیر بناؤں گا, خلیفہ بناؤں گا. جناب امیر کھڑے ہو گئے, لوگوں نے کہا بچوں میں سب سے پہلے. اچھا تم سمجھتے ہو علی تمہاری طرح سے بچے ہیں؟ تو بچوں کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ بچوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر بڑے ایک کام نہ کر رہے ہوں تو وہ بچے بھی نہیں کرتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اگر بڑا ایک کام کر رہا ہو تو بچہ بھی کرتا ہے, بڑا ایک کام نہ کر رہا ہو. آپ اگر گھر میں چیخیں گے چلائیں گے نا, بدتمیزی سے خدا نہ کرے گھر میں پیش آئیں گے, وہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہوگا آہستہ آہستہ وہ بھی چیخنے چلانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا, وہ بھی یہی کام کرے. آپ اگر گھر میں نوحہ سنتے ہوں گے وہ بچہ بھی نوحہ سنے گا. آپ اگر زیارت پہ جاتے ہوں گے, کربلا اور مشہد اور زیارتوں پہ جائیں گے, اہمیت دیں گے اس چیز کو, وہ بچہ بھی یہ کام کرے گا. بچہ ہر وہ کام کرتا ہے جو بڑے کر رہے ہوں, وہ کام جو بڑے نہ کر رہے ہوں بچہ بھی نہیں کرتا. بڑے نماز نہیں پڑھ رہے, وہ 100 مرتبہ بچے سے کہیں کہ تم پڑھ لو, وہ کہے, وہ آپ کو کہے یا نہ کہے, دل میں سوچے گا خود تو پڑھتے نہیں ہیں, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ لو. ایسا ہی ہے نا, اگر بڑے ایک کام کر رہے ہوں تو بچے کرتے ہیں, بڑے ایک کام نہ کر رہے ہیں تو بچے نہیں کرتے. خوب علی بچے تھے تمہارے خیال میں, وہ جو شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. علی کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ باقیوں کو کہتے ہو رضی اللہ, علی کو کہتے ہو علی کرم اللہ وجہہ, یعنی علی اس ہستی کا نام ہے جس کا سر کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا.
جس کا سر بتوں کے آگے نہیں جھکا. تم کہتے ہو علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے کبھی باپ کو بتوں کے آگے جھکا ہوا دیکھا ہوتا. بچوں کی یہ خصوصیت ہے، وہ کرتے ہیں جو بڑے کر رہے ہوں. آپ کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، ایسی ہستی جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی. کیوں؟ اس لیے کبھی بابا کو جھکے ہوئے نہیں دیکھا. علی کا نہ جھکنا دلیل ہے کہ کبھی باپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اگر میری طرف توجہ کریں اور توجہ عنایت کریں تو ایک لطیف مطلب اسی بچپنے سے متعلق بات چلنے کے لیے ہے تو بیان کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. کہ یہ مطلب میں نے آغائے جوادی آملی کی کتاب میں دیکھا. انہوں نے کیا فرمایا یہ کہ یہ جو ہم لوگ سن و سال شمار کرتے ہیں، یہ کس طرح سے شمار کرتے ہیں؟ فلاں جی 40 سال کے، فلاں 50 سال کے. کیسے؟ کیا مطلب ہے فلاں شخص 50 سال کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے، جس دن آیا تھا اس دن سے لے کے آج تک زمین سورج کے گرد 50 مرتبہ چکر کاٹ چکی ہے. یہی مطلب ہوتا ہے نا. جب کہتے ہیں فلاں 100 سال کا ہے تو یعنی یہ کہ جس دن وہ آیا تھا اس دن سے لے کے آج تک زمین سورج کے گرد 100 مرتبہ چکر کاٹ چکی ہے. بس زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ 10 سال 20 سال 1 سال، یہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ موشن سے، موومنٹ سے وجود میں آتا ہے. مقدار حرکت کہتے ہیں فلسفے میں. حرکت کی مقدار کو زمانہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جب بھی کوئی چیز حرکت کرتی ہے اس کے نتیجے میں زمانہ وجود میں آتا ہے. زمین 2 طرح کی حرکات انجام دیتی ہے. ایک اپنے ہی گرد گھومتی ہے اور ایک سورج کے گرد گھومتی ہے. جب اپنے ہی گرد گھومتی ہے تو کون سا زمانہ وجود میں آتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ دن اور رات. 24 گھنٹے میں مثلا 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں مثلا کیا ہوتا ہے؟ زمین اپنے ہی گرد چکر کاٹتی ہے تو زمانہ وجود میں، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ دن. ایک دن مثلا. زمین جب سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے تو بھی ایک زمانہ وجود میں آتا ہے. اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ سال. اگر زمین ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوئی گھومتی رہے، سورج کے گرد نہ گھومے، تو دن وجود میں آئے گا یا نہیں؟ دن اور رات وجود میں آئیں گے، لیکن سال وجود میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ سورج کے گرد نہیں گھوم رہی. اور فرض کریں کہ سورج کے گرد گھومتی ہو لیکن اپنے ہی گرد نہ گھومے تو پھر سال وجود میں آئیں گے، دن اور رات وجود میں نہیں آئیں گے. چونکہ 2 قسم کی اس کی موشنز ہیں، 2 قسم کی موومنٹس ہیں، 2 قسم کی حرکات ہیں، 2 قسم کا زمانہ وجود میں آتا ہے. درست ہے؟ یہ جو سورج کے گرد پورا گھوم کے چکر ایک کاٹ لیتی ہے 365 دنوں میں، فرض کریں یہ گھومنا آہستہ ہو جائے. مثلا جب یہ پورا چکر کاٹتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے گرد 365 دفعہ گھوم چکی ہوتی ہے، 365 دن وجود میں آئے ہوتے ہیں. فرض کریں کہ یہ آہستہ چلتی ہو تو مثلا یہ ہوگا کہ 500 دنوں میں 1 سال بنے گا. فرض کریں یہ تیزی سے گھومتی ہو تو پھر مثلا 200 دنوں میں 1 سال وجود میں آئے گا. 2 مختلف قسم کی اس کی موومنٹس ہیں، اس لیے 2 مختلف قسم کے زمانے وجود میں آتے ہیں. یہ موومنٹ کس کی ہے؟ یہ موومنٹ زمین کی ہے. زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ بھی حقیقت میں زمین کا ہے، اس لیے کہ موومنٹ اس کی ہے. جب موومنٹ ہی زمین کی ہو تو زمانہ بھی اس کا ہوگا. پھر ہم لوگ کیوں کہتے ہیں فلاں شخص 50 سال کا ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص اس زمین میں رہتا ہے.
چونکہ اس زمین میں رہتا ہے، تو جب زمین نے چکر کاٹا تو اس نے بھی چکر کاٹ لیا۔ حقیقت میں یہ موومنٹ میں نہیں تھا، حقیقت میں زمین نے چکر کاٹا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ ایک کشتی میں سوار ہو جائیں، کشتی سمندر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے، تو حقیقت میں سفر کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کشتی۔ لیکن آپ بھی اس میں سوار ہیں، لہٰذا آپ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، آپ کی حرکت عرضی ہے یہ۔ بہرحال حقیقت میں کس نے حرکت انجام دی؟ زمین نے یا کشتی نے؟ یہ جو زمانہ وجود میں آئے گا یہ بھی حقیقت میں کس کا ہوگا؟ زمین کا۔ اور مجازن کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کا، ان چیزوں کا جو زمین میں رہتے ہیں۔ مجازن ان کی عمر 50 برس یا 100 برس ہے، ان کی حقیقی عمر کیسی ہے؟ یہ عمر تو زمین کی موومنٹ کی وجہ سے بنی ہے، ان کی اپنی عمر کتنی ہے؟ تو وہ ان کی اپنی موومنٹ کی وجہ سے وجود میں آئے گی۔ جتنا جتنا انہوں نے اپنا سفر کمال کی طرف طے کیا ہوگا، اتنی اتنی ان کی حقیقی عمر ہوگی۔ جتنا جتنا انہوں نے سفر طے کیا ہو، اتنی اتنی ان کی اپنی عمر، حقیقی عمر ہوگی۔ اب ممکن ہے کہ زمین کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک شخص 80 برس کا ہو، لیکن اس نے اپنی روح کے تکامل کا سفر طے ہی نہ کیا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ 80 برس کے ہو گئے لیکن ابھی بھی بچے ہو، ایسا ہی کہیں گے نا؟ 80 برس کے ہو گئے لیکن ابھی بھی بچے ہو۔ اور ممکن ہے ایک بچہ ایسا ہو جو زمینی عمر کے اعتبار سے تو چھوٹا نظر آتا ہو، لیکن اپنی عقل اور کمال کے اعتبار سے کائنات کا سب سے بڑا فرد ہو۔ اب سمجھ میں آیا ہم 8 برس کا امام کیوں مانتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے تمہارے امام 5 برس کے تھے، امام زمانہ علیہ السلام، تم 5 برس کی شخصیت کو اپنا امام مانتے ہو؟ جواب کیا ہے؟ تم ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہو تو 5 برس ہے، اگر کمال کی طرف نگاہ کرتے تو اس سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں ہے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک خامنائی، لبیک بلند الصلاۃ، اللہم صل علی محمد۔ اگر ظاہری طور پہ عمریں دیکھی جائیں، یہی تو ظلم ہوا ہے اہل بیت پر۔ بھائی فلاں کو اپنا لیڈر نہ بنائیں اس لیے کہ وہ جوان ہے، فلاں کو بنا لیجئے وہ بوڑھے ہیں، ان کے والد کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اگر اس طرح سے بنانا ہے تو مجھے بنا دو، میں اس کا باپ ہوں۔ اگر ایسے بنانا ہے تو پھر میں تو اس کا باپ ہوں، مجھے بنا لو۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، پھر بھی ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ظلم یہ ہے کہ ہم سوچیں وہ ہماری طرح سے عمریں رکھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ظاہر میں ممکن ہے چھوٹے سے نظر آئیں، یعنی ہم لوگ اپنی ظاہر بینی سے دیکھیں تو ابھی سن چھوٹا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی ہے، کمال ہی کمال ہے۔ وہ اس سن میں بھی پورا قرآن ہوتے ہیں، وہ اس سن میں بھی پورے قرآن کے عالم ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں قرآن وہ باطنی نظام جو خدا نے بنایا ہے وہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے خدا نے، ہر چیز کا علم، اور ہم سے کہا ہے کہ جاؤ اسے حاصل کرو۔ خداوند متعال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں،
اور قرآن مہربانی ہے، خدا کی احسان ہے کہ اس نے اس طرح سے ہماری طرف نازل کیا۔ قرآن فقط رسول پر نازل ہوا ہے لیکن ہماری طرف بھی نازل ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر اس لیے ذکر کو نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وہ بتائیں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، جو ان کی طرف۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ایک ایسی عظیم نعمت جس میں قرآن میں، جس میں خداوند متعال نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا علم اس میں رکھ دیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو آپ پہ ذکر نازل کیا ہے وہ کیسا ہے؟ تبیاناً، بیان کرتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرتا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ہر چیز کو بھی بیان کرتا ہے، اور ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، اور بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم۔ خوب اگر اس میں ہر چیز کا علم ہو اور کوئی نقص نہ ہو تو پھر اسے کافی ہونا چاہیے نا ہمارے لیے۔ دیکھیں، اگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، علماء نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ، بعض نے کہا کہ یہ جو فرماتا ہے تبیاناً لکل شیء، اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کے لیے جتنا کچھ درکار تھا وہ سب کے سب اس میں ہے۔ لیکن اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو ہدایت کو الگ سے ذکر کیا ہے، کہا تبیاناً لکل شیء، یہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے کتاب، اور دوسرا یہ کہ یہ ہدا بھی ہے، ہدن، یہ ہدایت بھی ہے۔ تو ہدایت کو الگ سے ذکر کرنا بتاتا ہے کہ وہ جو پہلے تبیاناً لکل شیء کہا تھا وہ ہدایت یا کوئی اور چیز غیر، یعنی دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز، ہر چیز کا اس میں علم ہے، ہر چیز کا۔ بعض نے کہا نہیں، ہر چیز کا نہیں، ہدایت سے متعلق جتنی چیزیں تھیں، انسانی ہدایت سے متعلق وہ سب کچھ اس میں۔ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، خوب اگر قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو پھر یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ اگر یہ اس میں سب کچھ ہے تو پھر حرج کیا ہے ہم یہ کہیں کہ قرآن کافی ہے؟ کسی نے پہلے کہا ہو یا آج کوئی کہے، کیا غلط ہے اس میں جب ہر چیز ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی، ایک درود کی پڑھیے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو واقعاً یہ بات درست ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے واقعاً، لیکن کس نے کہا ہے کہ وہ اپنا سارا علم آپ کو دیتی ہے؟ یہ کتاب آپ کو اپنا سارا علم دیتی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیتی؟ کیا قرآن کنجوسی کرتا ہے؟ نہیں، قرآن کنجوسی نہیں کرتا ہے، آپ میں اتنی ظرفیت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کتاب مکنون میں ہے، اس کو کوئی بھی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرین کے، سوائے ان کے جنہیں طہارت عطا ہوئی ہو، وہ مس کر سکتے ہیں۔ ظاہر قرآن کا بھی یہ حکم ہے، اگر لفظ ابلیس ہی ہو اس قرآن سے لیا ہوا، بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، وضو کے ساتھ ہاتھ لگا، اگر قرآن کا یہ لفظ ہو تو پھر وضو کے ساتھ ہاتھ لگایا جائے گا۔ اس کے ظاہر کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا حرام ہے، نہیں لگا سکتے۔ علماء کہتے ہیں جس کے ظاہر کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا حرام ہو، کیا اس کے باطن کو بغیر طہارت کے چھوا جا سکتا ہے؟ اس کے باطن کو بھی بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا، یعنی اس کے معارف اس کو ملیں گے جس کو طہارت عطا ہوئی ہو، اس کا باطن اسے ملے گا جس کو طہارت عطا ہوئی ہو۔ اب قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تم خود بتلاؤ، اے کتاب خدا تو خود بتلا وہ کون ہے جنہیں طہارتیں ملی ہیں؟ تو خود قرآن بتائے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جتنی بھی طہارت ممکن تھی وہ اہل بیت کو دے دی گئی۔ اب اہل بیت چونکہ طہارت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں، اس لیے پورے قرآن کے عالم ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مجھے وہ مس کر سکتا ہے جس کو طہارت ملی ہو۔ وہاں سے آیت تطہیر کہتی ہے اہل بیت کو ملی ہے یہ طہارتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن قرآن کا عالم کون ہے؟ اہل بیت۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ بات کہ ایسے کیوں ہے کہ جتنی طہارت اتنا علم۔ ہم بھی طہارتیں اگر حاصل کریں، جتنی طہارت باطنی حاصل کریں گے اتنا ہمیں قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے گا اور معارف قرآن ہمیں ملیں گے۔ قرآن کنجوسی نہیں کرتا، ہم میں اتنی ظرفیت ہی نہیں ہوتی۔ طہارتوں کے نتیجے میں جہاں ظرفیت اپنے کمال پر ہو، قرآن پورے کا پورا اس وجود میں سما جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ ایک شیشے کا گلاس یا پیپر کپ کوئی بھی اٹھائیے اور ایک بہت قوی، تیز، طاقتور آبشار کے نیچے چلے جائیے۔ میں آپ سے کہوں یہ گلاس آپ نے اوپر تک بھر کے لانا ہے، اوپر تک بھر کے لانا ہے۔ کوئی بھی آبشار سوچ لیں، نیاگرا فالز، کوئی اور طاقتور ہو، یا مثلاً برف خانے میں ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے ایک جگہ سے پائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے قوت کے ساتھ۔ آپ چلے گئے اور آپ نے یہ گلاس اس آبشار کے نیچے رکھا، واپس کھینچیں گے تو یا خالی نکلے گا یا پانی بہت تھوڑا سا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، اگر پیپر کپ لے گئے تھے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات ممکن ہے اگر شیشے کا گلاس لے گئے تھے وہ بھی پارا ٹوٹ جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آبشار اپنا پانی آپ کو دینا چاہتی ہے یا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بہت قوت سے اپنا پورا وجود ہمیں دینا چاہتی ہے۔ پھر میں کہوں گا یہ گلاس پھر بھرا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے کمی پانی میں نہیں ہے، اس میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اس میں اتنی ظرفیت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی دیر رکھا تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ کنجوسی اس آبشار میں نہیں، وہ تو اپنا وجود پورے کا پورا آپ کو دینا چاہتی ہے۔ مسئلہ اس ظرف میں، اس میں اتنا ظرف ہی نہیں کہ اسے سنبھال سکے۔ یا مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر ایک آئینہ ہو جو آپ کے قد کے برابر ہو، آپ سے کہوں کہ اپنا پورے کا پورا وجود، اپنا جسم اس آئینے میں دکھلائیے، آپ کہیں گے دیکھ لیجئے یہ اتنا بڑا آئینہ ہے جتنا میرا قد ہے۔ اب اگر میں اسے توڑ دوں اور چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لوں اور آپ سے کہوں اب مجھے آپ اپنا پورے کا پورا وجود اس میں دکھلائیے، تو آپ نہیں دکھلا سکیں گے۔ کیوں؟ آپ میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ نہیں۔ لیکن اب آئینے میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پورے کا پورا دکھلا سکے۔ قرآن بالکل اسی طرح سے اپنے تمام تر معارف ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ جہاں جتنی ظرفیت ہوتی ہے قرآن سما جاتا ہے۔ اگر ظرفیت اپنے کمال پر ہو پورے کا پورا قرآن آ جاتا ہے۔ پھر اسے حق ہے سینے پہ ہاتھ مار کر کہے انا القرآن النات، یہ پورے کا پورا قرآن میرے وجود میں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آپ پوچھیں کیوں آیا اس میں یہ پورا قرآن، تو جواب کیا ہے؟ اس میں ظرفیت اتنی تھی۔ تو کیوں ہے اتنی ظرفیت؟ اس لیے کہ اس کے پاس طہارتیں بہت زیادہ تھیں۔ تو اب سمجھ میں آئی یہ بات کہ کیوں ہمارا کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اس وجہ سے کہ نقص قرآن میں نہیں ہے، نقص ہماری ظرفیتوں میں سے ہے۔ اگر علی کہے میرے لیے قرآن کافی ہے تو سچ کہا، اگر ہم میں سے اٹھ کے کوئی کہے تو جھوٹ کہا۔ ادھر ظرفیتیں ہیں۔
ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. سوچیں تو اگر علی کہیں قرآن میرے لیے کافی ہے تو کیا غلط کہا ہے؟ نہیں، کوئی غلط نہیں کہا. ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیش آیا، دو خواتین جھگڑ رہی تھیں، دو بچے پیدا ہوئے، لڑکا اور لڑکی. یہ بھی معاشرے کے درد ہیں. دونوں مل کے کہہ رہی تھی یہ لڑکا میرا ہے. جاہلیت ابھی شاید پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی، آج بھی اسی طرح سے. ایک دو بیٹیاں کسی کی پیدا ہو جائیں، تیسری پیدا ہو رہی ہو تو مبارکباد دینے کے بجائے تسلیت کہہ رہے ہوتے. کیسا جاہلیت والا کردار ہے اور بات ہے. حضور نے فرمایا کسی نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آگے بڑھ کے انہوں نے پوچھا مولا میری تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں. کہا کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کسی نے کہا مولا میری 2 نہیں. کہا 1 بیٹی کی پرورش کی، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ قصہ آپ کو معلوم ہے نا قرآن میں، حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیا خدا کے حکم سے. اور قرآن کے وہاں پر الفاظ یہ ہیں، مفہوم ادا کر رہا ہوں، کہ اس بچے نے اذیت کرنی تھی اپنے ماں باپ کو، اور خداوند متعال چاہتا تھا کہ وہ اذیت نہ ہو، اور خدا کا یہ ارادہ تھا کہ اس بچے سے بہتر اولاد دے دی جائے.